बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे एशेस की बात करनी है। बहुत सारी बातें एशेस को लेकर चल रही हैं। इंग्लैंड टीम खासी तनकीद का शिकार हो रही है। उनके साबिक क्रिकेटर्स हों, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट हों, कुछ उनके लेजेंड्स हों, कुछ ने तो ये भी कह दिया हम टीवी तोड़ देंगे। कुछ ने कहा कि ये क्रिकेट जो खेल रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है, और कुछ ने ये भी कहा कि ये टीम बहुत एरोगेंट हो चुकी है, ये अपने एक बबल के बाहर ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहती, ना किसी की सुनना चाहती है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। अब अगले टेस्ट मैच पर नज़रें तो होंगी, लेकिन 2-0 से हार चुके हैं। पहला टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया, दूसरा टेस्ट मैच 4 दिन में ख़त्म हो गया। और तनकीद इसलिए भी हो रही है कि इससे पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहां पर इंग्लैंड टीम के 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनको EV स्कूटर्स यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बगैर हेलमेट चलाने पर जुर्माना हुआ, और उसको रिस्पॉन्ड बड़े बेहतरीन अंदाज से बेन स्टोक्स ने किया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो हम इंजॉय करना चाहते हैं, हमारा हक है कि हम भी इंजॉय करें। तो उन्होंने सारा जो मलबा था वो इंजॉयमेंट पर डाल दिया और क्रिकेट की सीरियसनेस के बारे में कोई बात नहीं की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक एक और बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि अब नज़र आ रहा है कि उनके प्लेयर्स एक बार फिर डिस्पर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहा तो ये ज़रूर जा रहा है, अगर आपको याद हो, अगर हम द ईयर 1882 की बात करें जिसमें एक ऑर्बिचुअरी शाया की गई थी एक स्पोर्ट्स अखबार ने, जिसमें उसने लिखा था द डेथ ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, जिसके बाद एशेस शुरू हुई जब इंग्लैंड बदतरीन शिकस्त का इंग्लैंड को सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब लगता है कि अखबारात और टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया लिखेंगे द डेथ ऑफ बेसबॉल क्रिकेट। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा पाकिस्तान। एक रैकी टीम जो है वो इंतजामात का जायज़ा लेने लाहौर पहुंच चुकी है। ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल होता है, अगर आप इंटरनेशनल टीम्स के दौरे को देखें तो उससे पहले एक सिक्योरिटी डेलीगेशन आता है, वो लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी टीम की मूवमेंट कहाँ से होगी, तमाम तर जो प्लान होता है, सिक्योरिटी प्लान हो या ओवरऑल लॉजिस्टिक्स प्लान हो, उनका ब्रीफ उनको दिया जाता है और वो तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लेकर फिर ओके की रिपोर्ट भेजते हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इस वक्त है हॉकी, और हॉकी इसलिए है क्योंकि प्रो लीग का मैच, उसके बारे में हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान अपना प्रो लीग का पहला मैच खेलने जा रहा है। टीम तो पहुंच चुकी है, टीम ने तैयारी भी की, टीम ने यहाँ भी कैंप लगाया, टीम ने वहाँ जाकर भी कैंप लगाया। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अर्जेंटीना की जो टीम है उसके बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आई थिंक पहला मरहला ही इतना मुश्किल है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली हम टीम को गेज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे 35th नेशनल गेम्स के बारे में, जहाँ पर दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। मेडल्स टेबल पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। आर्मी का जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, वो इस वक्त लीड कर रहा था, वापडा दूसरे नंबर पर था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ पर भी चल रही है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको बताएंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने बिल्कुल बैज में कलम लग रहे हैं आज आप। तो आज आप तैयार रहें कि आपने बेसबॉल को डिफेंड करना है। मैंने डिफेंड नहीं करना। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह जी? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब मैं दो ऐसे लोग हैं, वो 2 लोग हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट से वाबस्ता हैं, तीसरे भी हैं, वो तो उनके लेजेंड हैं, उन्होंने भी एक गुफ्तगू की है, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो ज़रूर हम मुलाहिज़ा फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। प्रो हॉकी लीग को लीग ऑफ दी बेस्ट भी कहा जाता है। वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। माजी पर नजर दौड़ाएं तो वर्ल्ड हॉकी लीग, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ज़ेरे एहतिमाम मुनक्किद हुई थी, 2014 और 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप और 2016 के ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफायर के तौर पर खेली जाती रही। इस टूर्नामेंट के 3 सीजन 2012-13, 2014-15 और 2016-17 में मुनक्किद हुए। जदीद दौर के मायार, रफ्तार और हिकमत अमली की नई बुलंदियों को छूने के लिए 2019 में वर्ल्ड हॉकी लीग की जगह FIH प्रो हॉकी लीग ने ले ली। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए प्रो हॉकी लीग ही क्वालिफायर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग के लिए 9 टीमों का चुनाव किया। नेदरलैंड 3 बार लीग जीत चुकी है। नेदरलैंड ने मुसलसल 3 सीजन जीते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2019 और 2023
2023-24 का सीजन जीता है। बेल्जियम ने 2020-21 का सीजन जीता। रवा साल में न्यूजीलैंड के दस्तबरदार होने पर पाकिस्तान की टीम को भी प्रो लीग खेलने की दावत दी गई है, जिसको कबूल करते हुए कौमी टीम ने तैयारियां शुरू की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। पाकिस्तानी स्क्वाड में कप्तान अम्माद शकील बट, मुनीबुर रहमान, अब्दुल्ला इश्तियाक, सुफियान खान, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद अब्दुल्ला और अरशद लियाकत शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड और स्पेन के साथ मैचेस खेलेगी। कौमी टीम अपना पहला मैच कल अर्जेंटाइन के खिलाफ खेल रही है। 2025-26 के सीजन में कौमी टीम की वापसी सिर्फ टीम की एंट्री नहीं बल्कि तारीखी स्ट्रक्चरल रिटर्न है, जिसके जरिए मुल्क की हॉकी आलमी सतह पर वापस आएगी। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। हॉकी हमारा कौमी खेल और इस वक्त टीम जो है वो प्रो लीग के लिए तैयार है, उनका पहला मैच होने जा रहा है। शाउट आउट टू टीम स्पोर्ट्स 360, बड़ी शानदार रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है बिहाइंड द सीन्स और आप तक ये सारा कंटेंट लेकर आती है, तो आई जस्ट थॉट कि एक शाउट आउट देनी चाहिए हमारी जो टीम स्पोर्ट्स 360 है। हॉकी प्रो लीग, सना मीर कौमी खेल, हमने हॉकी के कुछ मेहमानों को भी यहाँ पर बुलाया था, उसमें कप्तान भी शामिल थे, उन्होंने बहुत सारी बात भी हमसे की। अब पहला मरहला उनका अर्जेंटीना के साथ शुरू होने जा रहा है, वो टीम पहुंच चुकी है, अर्जेंटीना में है, उन्होंने 2 मुख्तलिफ टीम्स के साथ खेलना और यही स्केड्यूल चलेगा। आप क्या समझती हैं बहैसियत पाकिस्तानी भी एंड एज ऑफ कोर्स अ वॉइस एज वेल, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक आवाज़ भी रखती हैं दुनिया में, कितना ज़रूरी है कि अब हम इसको ब्रांड करना शुरू कर दें अभी से? एब्सोल्युटली। पहले तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से हॉकी को सपोर्ट किया। बड़े अरसे के बाद एक इस तरह की सपोर्ट नज़र आई। गालिबन न्यूजीलैंड नहीं अपनी टीम भेज सका और पाकिस्तान ने फिर फ़ैसला किया कि हम भेजेंगे, और ऑब्वियसली ख़र्चा ज़रूर आता है प्रो लीग में शिरकत करने का। तो पहला ये एक पॉजिटिव कदम ये नज़र आया कि एटलीस्ट हम जो हमारा जिसको हम कहते हैं हॉकी को अपना कौमी खेल, उसको हमने उस तरह ट्रीट भी किया। पर ज़रूरी है कि अब इसको हम ट्रीट करते रहें इस तरह से अपने कौमी खेल की तरह, और सपोर्ट को जारी रखें। अब प्लेयर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, हम प्रो लीग का हिस्सा भी बन गए, और यही आपको रिक्वायर्ड होता है कि किसी भी वर्ल्ड इवेंट्स को खेलने के लिए कि आप इस लेवल की टीम से, अच्छी टीम से मैचेस पूरे 2-3 साल खेलते हुए फिर आप वर्ल्ड कप और बड़ी जगह पर शिरकत करें। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी पे हमारी टीम चल पड़ी है। अब अगर हम इन लोगों को, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे कप्तान हैं, हम इनको फुली सपोर्ट करें, ना सिर्फ इनके मैचेस टीवी पे दिखाए जाएं, क्योंकि अगेन वही बात है, जब तक आप देखेंगे नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप हीरोज़ नहीं बना सकते। अगर हम इनको टीवी पे मैचेस को दिखाएं, अवाम का एक कनेक्शन दोबारा से हॉकी से कनेक्ट हो, तो स्पॉन्सर्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। और आई थिंक पीटीवी ने अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया है। बहुत से मैचेस, चाहे वो इस्लामिक गेम्स हों, चाहे वो और स्पोर्ट्स हों, पीटीवी स्पोर्ट्स पे हम देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि हम इसको जारी रखें और हम हॉकी की तरफ भी अपने राइट्स को लेके जाएं और अपने जो कौमी खेल है उसको भी उन मैचेस को दिखाएं। देखिए, मेरा एक ही मिशन है कि नेक्स्ट टाइम हम इतना ज़्यादा हम ब्रांड कर दें कि नेक्स्ट टाइम जब आप हॉकी लेने जाए ना, तो आपको हॉकी मिल जाए दुकान से। एब्सोल्युटली। बड़ी उदासी की बात है। ऑब्वियसली भी बात हम पहले भी कर चुके हैं। मेरी नीस आई से और वो हॉकी ख़रीदना चाह रही थी, और मैंने जब पूछा तो कहते हैं लोगों ने हॉकी रखनी छोड़ दी है। सो ये हम ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। अगर हमारा कौमी खेल है तो हर जगह पर मौजूद होनी चाहिए, और हम तो मैन्युफैक्चरर्स में से हैं। पाकिस्तान तो स्पोर्टिंग गुड मैन्युफैक्चरर्स में से है। तो आई थिंक, आई होप कि हम अपना जो रवैया है वो ना सिर्फ हॉकी की तरफ, बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी, बट स्पेसिफिकली हॉकी की तरफ, क्योंकि हमारा कौमी खेल है, इसमें हम बेहतर कर सके। मोहित शाह साहब, आप तो बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पता है आपने बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान को प्रो लीग खेलना चाहिए, और आई थिंक आखिरकार वो दिन आ गया है। शायद इसलिए आज बड़े ज़बरदस्त आप सजे हुए भी हैं, ज़रा पॉपुलर भी हो जाएंगे। क्या देख रहे हैं ये, अब क्योंकि मुकाबला सख्त है, आपने 2 बड़ी टीमों से वहाँ पर खेलना है, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की तैयारी? जी, मेरा ख्याल है फाइनली वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान एक टॉप की टीम्स के साथ एक ग्रुप में पाकिस्तान प्रो लीग खेलेगा, और वो ग्रुप है टॉप 9 टीम्स का। 16 मैचेस हैं पाकिस्तान ने जो खेलने हैं, और ये देखिए पाकिस्तान की हॉकी की सर्वाइवल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें मैं ज़रूर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और मुझे टाइम दीजिएगा। जी बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान वाज लकी इनफ कि पाकिस्तान को 2016 में
پرو لیگ میں آٹومیٹک آفر ہوئی کہ آپ پرو لیگ میں شرکت کریں وین پرو لیگ سٹارٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم 2016. جی اور میں آپ کو اس فورم پہ اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ, ان سے ریکویسٹ کرنے گیا اور میں ان کے آفس میں گیا اور میں نے کہا جی یہ کبھی موقع جانے نہ دیجیے گا, یور ٹیم ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان واز نمبر 6 ان دا ورلڈ, نمبر 6 تھی پاکستان. میں نے کہا جی اگر آپ نے یہ موقع جانے دیا, پرو لیگ آپ نے نہیں کھیلی یا کسی وجہ سے فائنانسز کی وجہ سے یا جو وجہ سے, تو ہماری جو رینکنگ ہے ایف آئی ایچ کی, انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی, وہ بہت نیچے چلی جائے گی. خیر میری بات نہ مانی گئی, نہ وہ مانی گئی, نہ ہمیں ایک وائلڈ کارڈ ملا تھا چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کا لندن میں, وہ بھی بات نہیں مانی گئی, اور پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ پھر سلپ ہوتی گئی. لیکن چلیں آخر کار وہ ٹائم آ گیا کہ پاکستان کو اب موقع ملا کہ وہ ٹاپ کی ٹیمز کے ساتھ کھیلے. دیکھیں جب تک آپ ٹاپ کی ٹیمز کے ساتھ نہیں کھیلتے, جب تک اچھے پلیئرز کے ساتھ نہیں کھیلتے, آپ کی گیم ڈیویلپ نہیں ہوتی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے کہا موقع آ گیا 16 سے 25 9 سال تو ہم نے ضائع کر دیے نا جی, ہم نے ضائع کر دیے. لیکن اس کے بعد تو کوالیفیکیشن تھی نا, اس کے بعد آپ اس طرح تو آٹومیٹک آپ کی انٹری تو نہیں ہو سکتی تھی. پھر آپ کوالیفائی کرتے تو آپ جاتے, پھر کوالیفائی کرتے تو آپ جاتے, نہیں کوالیفائی کر سکے. یہ بھی لکی رہے آپ کے, چلیں نیوزی لینڈ نہیں آیا تو آپ کو موقع مل گیا. اب آپ کا پہلا میچ رات کو پاکستان کے صبح 3 بجے ہالینڈ کے ساتھ ہے, اور ہالینڈ کی ٹیم از ورلڈ نمبر 1, ہالینڈ کی ٹیم از ڈیفینڈنگ چیمپئن, اور ان سے اچھی ٹیم اس وقت میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے اچھی ٹیم پورے ورلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. بینگ نمبر 1 علیحدہ بات ہے, لیکن ان کا جو سیٹ مطلب ایک پوچھا بیس ہے, اور جو جتنی زبردست قسم کے ان کے پلیئر ہیں, خاص کر نیشنل ٹیم کے ان کی ہالینڈ کی ٹیم میں, دے آر سیکنڈ ٹو نن. اب کس طرح پاکستان کا یہاں پہ کیا پاکستان کا ایک ہونا چاہیے, دیکھنا کس طرح چاہیے, کیا فائٹ کرنی چاہیے. کل میری طاہر زمان کے ساتھ بھی بات ہوئی, 1-2 پلیئرز اور کے ساتھ بھی بات ہوئی, ان سے میں نے بالکل یہی کہا. میں نے کہا جی میں جو میرا سچی بات ہے, میں کوئی سالوں سال سے ہی ہاکی کور کر رہا ہوں, اور میرا بڑا انٹرسٹ ہاکی میں, پرسنل سبجیکٹ, بہت انٹرسٹ ہے میرا ہاکی میں. تو دیکھیں ہمارے لیے ہاکی کی سروائیول کیوں ضروری ہے, کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے ہاکی میں. ہم نے ورلڈ کپ انیشیٹ کیا, ہم نے چیمپئنز ٹرافی انیشیٹ کیا, ہم ورلڈ کپ کے ونر ہیں, میکسیمم ٹائمز ہم نے ورلڈ کپ جیتا. ہم نے اولمپک میں پرفارمنس ہماری 70-80s میں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. مطلب ہے کوئی دوسرا ہمارے قریب بھی نہیں ہوتا تھا. ہم جیتتے بھی تھے تو 6-1 سے 6-2 سے یہ گول کے سکور ہوتے تھے. جب وہ اس زمانے میں مطلب ہے پوری 70s میں آپ دیکھ لیں, پورے 80s میں دیکھ لیں, ایک نام دیکھیں تو ایسا نام آپ کو ملے گا. میں گننا شروع ہوں, شناز شیخ, صلاح الدین, اختر رسول, سمیع اللہ, کلیم اللہ, حسن سردار, یہ منظور سینئر, منور الزمان, سلیم شیروانی, یہ آپ ایک نام آپ گنتے. پھر آپ 94 کے ورلڈ کپ کی بات آئیں, چیمپئن سٹاف تھا سارا, شہباز, طاہر زمان, یہ سارے, آصف باجوہ, رانا مجاہد, منصور احمد, یہ سارے آپ کے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمر ہوتے تھے. کامران اشرف ہوتے تھے اس میں وسیم فیروز ہوتے تھے اس ٹیم میں, جس میں ٹیم میں ساتھ ہی گیا تھا, اور سڈنی کا ورلڈ کپ ہم نے کور کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو وہ ایک لیگسی ہے ہاکی میں, اس کے ریوائیول کے لیے, رینیساں ایک سٹیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اچھی ٹیمز کے خلاف کھیلیں, اور کھیل کے آپ اپنی گیم امپروو کریں. آپ نے 1-2 دفعہ بات کی, اور بڑی اچھی بات کی, کہ یہ پرو لیگ ہم اس لیے نہیں کھیل رہے کہ ہم جیتیں گے, نہ ہمارا جیتنے کا کوئی چانس ہے, سمپل از دس, کوئی چانس نہیں ہمارا. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس پرو لیگ کھیلنے سے کم از کم آپ آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ ٹاپ 10 ٹیم میں آ جائیں گے. اس میں کیا ہوگا, پھر آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے. وہ علیحدہ ہے کوالیفائنگ راؤنڈ, پرو لیگ علیحدہ ہے. جب آپ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے تو اچھی ٹیم کے خلاف کھیل کے آپ کو دوسری ٹیمز کے خلاف کھیلنا آئے گا, تو آپ کا ایک مورال جو ہے, کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوگا. تو آپ بہت زبردست اس میں پرفارم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کریں گے. اور ٹارگٹ پاکستان کا صرف اس پرو لیگ میں یہ ہونا چاہیے کہ ریلیگیشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے آپ 7ویں 8ویں پہ بھی فنش ہوں, سسٹین کر لیں, تاکہ آگے نیکسٹ ایئر آپ اچھی پرفارمنس دے سکیں, آٹومیٹک کوالیفائی کریں, اور اگلے سال ہم بہتر رزلٹ کی بھی امید کریں اور ایکسپیکٹ کریں. بالکل ایسے ہی. اور مجھے پتا ہے موئی شاہ صاحب تو جاگ رہے ہوں گے, انہوں نے میچ بھی دیکھنا ہے, تو آئی نو کہ وہ ساری اپڈیٹس ہمیں یہیں سے ہوتی ہے. لیکن اویس ہم کپتان سے بھی ملے تھے, اور ہماری عہدیداروں سے بھی بات ہوئی.
اور ایک بات انہوں نے بھی بڑی اچھی کی, انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے پازیٹیو ہیں, ٹیم کا مورال کیسا ہے, اور خاص طور پہ میں اور آپ کل بھی کپتان کی بات کر رہے تھے کہ وہ بڑا زبردست فیس ہیں وہ. تو انٹرسٹنگ چیزیں آئی تھنک اب ذمہ داری ہم سب پر آتی ہے اور ہمارے ناظرین پر آتی ہے کہ آپ اس کو اب باقاعدہ طور پر اون کر لیں. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے, قومی کھیل ہے, ہاکی فیڈریشن کچھ نہیں کرتی, کبھی ہم ملبہ جو ہے کسی پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں جی اسپانسر نہیں ہے. اب ہماری باری ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ ہاکی کو پروموٹ کریں. ہمارا کام ہے, کیونکہ جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے سب سے اسٹرانگ ٹول تو وہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جس وقت رمضان سپورٹ سیریز ہوئی تھی, جب وہاب ریاض سپورٹس منسٹر تھے, تو اس وقت کچھ کام چل رہا تھا لاہور کا جو ہاکی کا اسٹیڈیم ہے وہاں پر شاید رینوویشن چل رہی تھی, اور اس کو جب اندر جا کے وزٹ کرتے تھے تو دکھ ہوتا تھا دیکھے کہ ون آف دی لارجسٹ اسٹیڈیمز دنیا کا ہے یہاں پر. آئی گیس کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب پاکستان ورسز, مجھے یاد نہیں انڈیا کس کا میچ ہوتا تھا, اب یہ فل کیپیسٹی کے اندر ہوا تھا, لیکن ریسنٹلی اگر دیکھیں تو ہاکی نے پرفارم کر کے آپ کو دیا. چاہے اس سے پہلے انفارچونیٹلی ہم فائنلز میں نیوزی لینڈ سے شاید ہماری شکست ہوئی تھی. جونیئر ہاکی کی بات کریں, اس نے بیک ٹو بیک پرفارمنسز دکھائی ہیں, تو کچھ کم عرصے کے اندر ود لمیٹڈ ریسورسز آپ کے لڑکوں نے پرفارم کر کے دیے. میں نے کہا تھا کہ جونیئر ہاکی کو جب میں نے یہاں پر دیکھا تھا, جس طریقے کا ان کو رہنے کا سارا سسٹم ملا ہوا تھا, دکھ ہوتا تھا دیکھے کہ یار یہ آپ کا نیشنل کھیل ہے. دیر ہے پر درست ہے, اچھی بات ہے کہ آپ نے اب انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو یہ لڑکے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیں وہاں جا کے ایمبیسڈر سے بھی ملے ہیں, اپنائیت ہو رہی ہے, لوگ اس پہ واپس سٹارٹ ہو گئے ہیں بات کرنا. لیکن ایز اے براڈ کاسٹر ہم بھی یہاں ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ہمارا بھی کام ہے کہ براڈ کاسٹر کا ہو, میڈیا کا کام ہو کہ ایٹ لیسٹ بیک ٹو بیک اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. 3 بجے رات کو میچ ہے, اس کو لائیو اسٹریم کرنا چاہیے ہمارے مین اسٹریم چینلز نے, تاکہ کم از کم بچوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو. کہتے ہیں نا ینگ جنریشن کو اگر آپ نے دیکھنا کسی بھی اسپورٹس نے امپیکٹ کریٹ کیا, تو اگلے دن صبح اٹھ کے ینگ جنریشن کو اسکولز میں دیکھ لو تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہاں امپیکٹ کو کریٹ ہوا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن اچھی بات ہے جس طریقے سے ہاکی میں کہتا ہوں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہاکی اب رائٹ ٹریک کے اوپر ہے, لیکن انویسٹمنٹ اور خاص کر کے جب ہم جیسے ایسے میڈیا کے اندر بیٹھتے ہیں, ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کو اب ہائی لائٹ کریں, ہم اس کو زندہ رکھیں. بالکل ایسے ہی, اور ہم یہ بہت زیادہ آئی تھنک آپ سے گزارش کریں گے, میری طرف سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ لوگ اتنی سپورٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ہم اولمپکس کی جب ہم نے بات کی, ارشد نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا, اس کے علاوہ اسلامک سولیڈارٹی گیمز کی ہم نے بات کی, اس وقت نیشنل گیمز بھی ہو رہی ہیں, بہت سارے کھیل ہیں, اور آپ سب لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. آپ اپنا فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ایون جو ایکس جس کو آپ کہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے, اور آپ لوگ سب جو ہیں وہ بڑی ایک زبردست جنریشن ہیں جو انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمنیٹ بھی کرتے ہیں. ہماری آپ سے ضرور گزارش ہوگی کہ آپ چاہے ہیش ٹیگ جنریٹ کریں, ہم کر دیں گے, آپ اس کو زیادہ پروموٹ کرنا شروع کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہاکی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کی سٹوری ٹیلنگ بڑی ضروری ہے. میں معین شاہ صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں, میں ان کی مناسبت سے پھر یہ ریکویسٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کروں گا کہ ان کو بھی اپنے جو میڈیا ٹیم ہے اس کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. ہمیں جاننا ہے ہمارے کپتان کا تعلق کہاں سے ہے, انہوں نے ہاکی کہاں سے شروع کی, اور جو پلیئرز ہیں ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ ڈیلی چیزیں جو ہیں, اب اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لوگوں کو کنیکٹ نہیں کر پاتے تو پھر آئی تھنک بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو پاپولر کرنا. لیکن خاص طور پر جب پاکستان ہاکی کی بات آتی ہے, قومی کھیل ہے, ہم سب اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے ضرور گزارش ہے کہ جس طرح آپ کرکٹ کے لیے ایکس پر جاتے ہیں, فیس بک پر جاتے ہیں, انسٹا پہ جاتے ہیں, ایون ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, ہاکی کے لیے بھی جائیے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بتاتے رہیں گے, معین شاہ صاحب آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ ان کا کالم بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کا اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں. تمام چیزوں پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بھرپور طریقے سے پاکستان ہاکی کے لیے کیمپین چلائیں. ہماری نیک تمنائیں پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ہیں, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس جو ہیں وہ پرو لیگ سے آئیں گے. اب کرکٹ کے اوپر بات کرنی ہے. ثنا میر, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں کہ 2 لوگ ایسے ہیں. سب سے پہلے تو جیفری بائیکاٹ جو ہیں, انہوں نے کہا اٹر برین لیس کرکٹ اس انگلینڈ کی شکست کے اوپر. مائیکل وان نے کہا کہ یہ ٹیم ایک ببل کے اندر ہے اور یہ اس کے باہر کسی کی سن نہیں رہی. They've not been able to combine بیس بال with traditional form of cricket. ایئن بوتھم نے تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا, انہوں نے کہا میں نے بیس بال سنا تو میں ٹی وی توڑ دوں گا. پلیئرز بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں, بہت واضح نظر آ رہا ہے. ایون مکالم کی طرف سے کوئی ایسی اوتھینٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں, نہ کوئی اونرشپ لینے کو تیار ہے. ہم اگر فینس پرسپیکٹیو بھی دیکھیں تو فینس بھی بہت دل برداشت ہیں, اور سابق انگلینڈ کرکٹرز تو ہیں ہی. کچھ انگلش اخبارات اب یہ بھی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ از دس دا ورسٹ ایور ایشز ٹیم. تھنگز آر ناٹ گڈ فار انگلش کرکٹ ٹیم. بالکل, اور جب آپ اتنی کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, جب آپ ایک خاص اپنا برانڈ ڈیفائن کرتے ہیں, پھر اس کو کبھی کبھی ڈیفینڈ کرنا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایون دو کہ بیس بال سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے تک بھی انگلینڈ کی ٹیم کوئی خاص ان کی پرفارمنس نہیں ٹیسٹ میچز میں آئی تھی, اور اس لیے اتنا جو تھا ڈراسٹک میجر ان کو لینا پڑا. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں این مورگن کی, تو جب
انہوں نے انگلینڈ کرکٹ کو سنبھالا تو وائٹ بال کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو گیا ہے. ایون ان کے ڈومیسٹک سٹرکچر کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں جو وائٹ بال کرکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھیں, اور ان کو T20 اور ODI کرکٹ کے اندر پرفارمنسز کو بہتر بنانے کے لیے ساری ان کی جو کوشش تھی وہ وہاں چلی گئی. اب اسی کو جب یہ ٹیسٹ میچ, اس برانڈ کو ٹیسٹ میچ میں لانا چاہ رہے ہیں تو کچھ پچز کے اوپر, کچھ اپوزیشن کے اوپر تو وہ بہت کام کر گیا. جیسے آپ سب کانٹیننٹ آئے اور ایسی وکٹس تھی جہاں پہ رزلٹ ہی نہیں آتا, وہاں آپ نے رزلٹس لینے شروع کر دیے. لیکن جب آپ آسٹریلیا جائیں گے تو آپ ٹیسٹ ہوں گے, باؤنس سے بھی ٹیسٹ ہوں گے, اور جس طرح کی آسٹریلیا کی فیلڈنگ رہی ہے پوری, چاہے وکٹ کیپنگ کر لیں, باقی فیلڈنگ کر لیں, تو ہر طرح سے آسٹریلیا آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو وہاں پر وہ والا برانڈ آف کرکٹ کھیلنا تو آسان نہیں ہے. پر کیا اب آپ گیئر شفٹنگ کر سکتے ہیں؟ وہ یہی نظر آ رہے ہیں. زیک کراللی اس ٹیسٹ میں تھوڑا سا نظر آیا کہ ریزسٹنس دیا. جو روٹ ایک ایسے پلیئر ہیں جو دونوں برانڈ آف کرکٹ کو کھیل سکتے ہیں, اور بین سٹوکس پھر 3 ان کے بیٹرز ایسے ہیں جن کا ہم نے دیکھا. لیکن اگر ہم بولنگ میں بھی دیکھیں تو اس طرح سے پینیٹریشن نظر نہیں آ رہی انگلینڈ کی. تو دونوں ایسپیکٹ سے ابھی بہت زیادہ پیچھے لیگ کر رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی لمبی سیریز ہو جائے گی انگلینڈ کے لیے کہ اگر اگلے ٹیسٹ میچ میں یہ واپسی نہیں کرتے, کیونکہ جس ڈومیننس سے آسٹریلیا نے دونوں میچز کو فنش کیا ہے وہ بڑا جو ہوتا ہے نا ٹیم کا مورال گرا دیتا ہے, اور وہاں سے پھر اٹھانا اتنا آسان بات نہیں. اچھا, وان نے تو یہ بھی کہا, مائیکل وان نے کہا کہ آئی وونٹ بی سرپرائز اگر یہ 5-0 ہو جائے. وہی بات ہے نا کہ آپ جو وے آف ڈیفیٹ ہے, جو مینر آف ڈیفیٹ ہے پہلے 2 میچز میں, اس میں پھر رائٹ آف کرنے. لیکن سنا یہ خالی بیس بال, مجھے لگتا ہے یہ بیس بال از ناٹ دی اونلی پرابلم. اگر آپ دیکھیں بیس بال تو ہم ان کی بیٹنگ کو لے کر جو وہ آؤٹ سائڈ آف سٹمپ فلیش کر رہے ہیں یا موڈ آف ڈسمسل, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. آپ ٹیسٹ میچ کے اندر ایک اننگ میں 6 سے 7 کیچ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی آپ سلپ کارڈن ہٹا کر دوسری سلپ کا گیپ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ ٹیکٹیکلی بھی شاید بالکل مس کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ. دیکھیں بیس بال کو جب آپ نے بیٹنگ کو ایج دینا شروع کیا یا بیٹنگ سے ایگریشن شو کیا, تو اگر آپ انڈیا اور انگلینڈ کی بھی سیریز دیکھ لیں جو ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی, اس میں بھی بولنگ ہلکی ہی نظر آئی دونوں طرف سے, اور رنز بہت زیادہ بنے تھے. سو ہوتا کیا ہے کہ وہاں رنز بننے شروع ہو جاتے ہیں, آپ پچز ویسی بناتے ہیں, آپ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو یہ پھر شارپ کیچز اور اس طرح کی بولنگ, اور بولرز کو بھی وہ عادت رہنی کم ہو جاتی ہے. سو وہ پھر پورے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹنگ فرینڈلی چیزیں کر دیں گے تو صرف بیٹنگ ہی بہتر ہو جائے گی, آپ کی بولنگ بھی نیچے جائے گی, بیکاز بولرز کی مسل میموری سے وہ جو نپ کر کے بال نکلنا ہے یا باؤنس کرنا ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ نے وہ ایسا بال کرایا ہی نہیں اتنے عرصے سے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کی کھیلتی ہیں, اور آپ کی اسکل اس سے افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اب موئی شاہ صاحب, اسپورٹنگ ٹائمز, وہ میں نے 1800s کا حوالہ دیا کہ انہوں نے لکھا تھا دا ڈیتھ آف انگلش کرکٹ. مجھے لگتا ہے اب ایک آربیچوئری آ جانی چاہیے, ڈیتھ آف بیس بال کرکٹ. لیکن لوگ بڑے اسکیپٹیکل ہو گئے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ سابق انگلش کرکٹرز ہوں, لیجنڈز ہوں, وہ بہت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اس کو. کپتان ہوں, کوچ ہوں, دونوں انڈر دا ریڈار اس وقت نظر آ رہے ہیں. آسٹریلین میڈیا تو ویسے ہی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہم نے دیکھ ہی لیا کیا ہو رہا ہے. سچویشن کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ثنا کی بات میں بھی بہت وزن ہے کہ وہ بیس بال کے لیے تو انہوں نے اپنی ٹپکل انگلش پچز بھی چینج کر دی, اور عجیب سی کوئی برانڈ آف کرکٹ لے آئے جو مجھے لگتا ہے اب تک فٹ نہیں ہو پائی. دیکھیں, مجھے تو فیلنگ اس وقت ہی آ گئی تھی کہ یہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے یہ کوئی صحیح پرفارمنس ان کو, مجھے مشکل لگتا ہے کہ ایشز میں جا کے پرفارمنس دیں, کہ جس طرح انڈیا سے انہوں نے 2 ٹیسٹ چھوڑے اور تقریباً جیتے ہوئے ٹیسٹ میچ انہوں نے ان کو انڈیا کو دے دیا, جو سیریز 2-2 ڈرا ہوئی تھی انڈیا کے اگینسٹ. وہاں سے ہی ان کا جو پریپریشن تھی اور ان کا جو ایک نظر آ رہا تھا کہ اس ٹیم میں وہ طاقت نہیں ہے, وہ پاور نہیں ہے کہ جا کے آسٹریلیا کو چیلنج کر سکے آسٹریلین سوائل, تو وہ بالکل نظر آ رہا ہے. اور اب تو ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. اب تو کمنز آ گئے ہیں. دیکھیں اب تو نیکسٹ ٹیسٹ میں آئی فیل کہ کمنز ول بگن. تو کمنز اور اسٹار کی جب جوڑی ہے, اور جس طرح ان کی بالنگ کی پرفارمنس ہے اور جس طرح ان کا ریکارڈ ہے, مشکل حالات اور ان کے لیے زیادہ ہو جائیں گے. اور دوسرا, اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر بالکل کوئی بھی نہیں ہے انگلینڈ کے. ایک ہوتا ہے جس طرح اسٹارک نے اپنی کیا زبردست پرفارمنس دیا, میں تو کہتا ہوں کہ میں بڑے ون سائیڈ بالکل اس نے مطلب ہے تقریباً سنگل ہینڈڈلی آپ یہ سمجھیں کہ وہ پہلا ٹیسٹ جو جیتے ہیں پرتھ میں, اسٹار کے علاوہ تو اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں, اور اس نے بالکل روند کے رکھ دیا انگلینڈ کی ٹیم کو. اور اب تو 7 کمنز ہوں گے, 7 اسٹراک ہوں گے, اور انگلینڈ کی طرف سے کوئی اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر نہیں ہے. اس طرح لگ رہا ہے کہ دے آر جسٹ گوئنگ تھرو دا موشن, اور بس سیریز اور ایشز کمپلیٹ کرنے کے چکر میں باقی کچھ بھی نہیں ہے. پرفارمنس کے لیے آپ کو دوسری ٹیم کو چیلنج کرنا پڑتا ہے.
آگے آنا پڑتا ہے اور ایسا پرفارم کرنا پڑتا ہے. یہ سارے جو ناقد ہیں آپ کے کرٹک ہیں, یہ ان کو خاموش کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا انگلینڈ سے. اور انگلینڈ کی جس طرح کی بیٹنگ لگ رہی ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ, اور جس طرح مائیکل وان نے کہا ہے کہ 5-0 ہی لگتا ہے سیریز, اور بالکل یہ ایشیز مجھے نہیں لگتا. لیکن موشا صاحب احتساب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آئی تھنک ہمیں ذرا ایٹ لارج بھی سوچنا پڑے گا کہ کینوس بڑا وسیع ہے, یہ صرف ان کی پرابلم یہاں پر نہیں ہے. آپ پرفارمنسز اٹھا کر دیکھ لیں, وائٹ بال کرکٹ میں بھی تھوڑا بہت ایسا پیچ آیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ٹیمپرامنٹ سوالیہ نشان بن گیا. ون ڈے کی اگر میں بات کروں, اب یہاں پر بھی جو بیٹرز ہیں, بولرز کی تو بالکل ہی پرفارمنس نہیں ہے. بیٹرز بھی آپ دیکھ لیں جو نیکسٹ بھی ایون لاٹ آ رہی ہے, وہ ساری ایسی ہے. آئی تھنک آپ کا کمپیریزن اب شاید انٹرنیشنل کرکٹ شاید وہ سیریس لے ہی نہیں رہے اس کو. دیکھیں جی, میں ایک فیلنگ میں ہے کہ جو آسٹریلین کرکٹ ہے یہ ابھی بھی ٹیسٹ کو بہت ویلیو کرتا ہے, اور اس نے اپنے کچھ ایسے پلیئر ہیں جس طرح سٹار کو زیادہ ایک نا فرینچائز کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے, کچھ اور نہیں کرنے دیتے, زیادہ انہوں نے ان کو سیو کر کے رکھا ہوتا ہے فار ٹیسٹ کرکٹ. کمنس کا بھی یہی حال ہے, اور اپنے 3-4 ان کے ٹاپ کے جو خاص کر بالر ہیں ان کو ٹوٹلی انہوں نے کر دیا. ہم زیادہ تر ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جس میں انگلینڈ بھی ہے, ان کا سٹریس اور ان کا زور زیادہ وائٹ بال کرکٹ پہ چلا گیا ہے, جس سے ان کی جو ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس ہے وہ بالکل افیکٹ ہو گئی ہے. وہ والی ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس نہیں ہے جو ایک, میں کہتا ہوں کہ ایک سالڈ ٹیم کی ہونی چاہیے, اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں. انگلینڈ کا بھی حالات اس سے بالکل مختلف نہیں ہے. انگلینڈ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی وائٹ بال کرکٹ کی ٹیم بنائیں, وہ بنانے کے لیے انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کو, اور ٹیسٹ کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ایک بیٹسمین کا ٹیمپرامنٹ ہے, وہ ٹوٹلی اس وقت جو روٹ ریس ہے کہ ان کے, وہ ایک ایسے بیٹسمین ہیں کہ جو چلیں ٹیسٹ کرکٹ کو سوٹ کرتے ہیں, لیکن ہی از ایٹ دا ٹوائلائٹ آف ہز کیریئر. وہ کب ان کا کیریئر ختم ہو جائے, وہ اب میں وہ ریفلیکسز اور سارا ان کا مسئلہ وہ چکر آ گیا ہے, کب ریٹائر ہوتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں. لیکن موشا صاحب اس سیریز کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بین سٹوکس تو obviously, بٹ آئی تھنک باز مکلم بھی شاید اب ٹیم کا حصہ نہ رہے. نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ کی اگر پوری ایک پلاننگ بیس بال والا اور یہ سسٹم سارا آپ کا بیک فائر کر گیا ہے, آپ کو ریزلٹس نہیں آ رہے, شروع میں آپ نے تھوڑے ریزلٹ لیے تو آپ کو بہت زیادہ آپ نے کہا کہ یہ چل جائے گا, پاکستان میں آگے سیریز آپ نے اس طرح جیت لی جو پہلی سیریز تھی اس سے پہلے, تو آپ نے کہا جی یہ بہت زبردست ایک کانسیپٹ ہے اور ڈیولپ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب اچھی ٹیم کے آگے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کتنا چلنے والا ہے اور کب چلتا ہے. دوسری ٹیم آپ کو بالکل نظر میں رکھ کے آپ کے خلاف وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتی ہے, اور کاؤنٹر اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کہیں سے یہ خاص کر انگلش بیٹسمین جو ہیں کوئی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ان کی آ سکے. بہت مشکل unless and until کہ وکٹ بہت زیادہ ڈوسائل ہے, وکٹ میں بہت زیادہ رنز ہیں تو چلیں بڑی اننگ کوئی کھیل لیتا ہے, لیکن اب سٹارک اور اب کمنز کے آگے بڑی اننگ کھیلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. جی اویس, اب آپ سے ڈیفینڈ کراؤں کہ نہ کراؤں, لیکن میرے خیال سے انگلینڈ شاید ایک اور بھی اسٹریٹیجک غلطی کر گیا. انہوں نے بیس بال کی جو سکسیس ریشو ہے وہ ہمارے خلاف آ کے میجر کر لی پنڈی ٹیسٹ میچ میں, جو بالکل ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ روڈ ہے وہ پچ جو ہے وہ اٹس اے ہائی وے, تو وہ بھی شاید تھوڑا سا غلط جج ہو گیا. بٹ آئی تھنک اویس میں آپ کو بڑا آج سمپل ایک سوال دوں گا, آپ کے خیال میں برینڈن مکالم بیس بال کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے سیریز کے بعد؟ میں نے کل ایک الفاظ آپ کے شو میں کہا تھا, ریسٹ ان پیس انگلینڈ کرکٹ, کیونکہ یہ خالی میں نہیں, انگلش میڈیا بھی کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر وہی چیز دہراتا ہوں, جب میں ریسنٹلی بھی انگلینڈ میں تھا, ان کا ڈاؤن فال ہے 4 ڈے کرکٹ کی. جب آپ کاؤنٹی سرکٹ کی بات کرتے ہیں, 100 سال پرانا اپنا اسٹرکچر ہے. میں خود دیکھتا تھا جب ہم کھیلتے رہے, سنڈے لیگز کی بات کریں, سیٹرڈے لیگ کے لوگ ترستے تھے کہ یار ہاں ہمیں 4 ڈے کرکٹ وہاں پر ملے. ان کو ڈکلائن بہت زیادہ ہوا ہے. اوپنرز کی آپ بات کر لیں, انگلینڈ نے کچھ اسی سال یا پچھلے سال کی بات کریں, اتنے زیادہ اپنے چاپس اینڈ چینجز اوپنرز کا کہا کہ ان کے پاس سیٹلمنٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. سب سے بڑا جس وقت بین ٹکٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, اولی پاپ کی بات کرتا ہوں. اولی پاپ کو مجھے یاد ہے ریسمبلنس دی گئی کہ ایئن بیل کی ریسمبلنس ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ایئن بیل ایک ماسٹر کلاس تھا. جس پوزیشن پہ وہ کھیلتا ہوا ہے, چاہے اوڈی کرکٹ چاہے ٹیسٹ کرکٹ, وہ ایک کلاس آپ کو نظر آتی تھی جو کہ وہی نہیں کیری کر پائے. ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو. سب سے بڑا جو ایشو تھا, اگر آپ پورے ٹیسٹ میچ کی بات کریں, ایک تو آپ کی بالنگ بالکل اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن تھی. انگلینڈ فاسٹ بالرز کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں, خاص کر کے پیس پیٹری کی دیکھیں, تو جوفر آرچر کی صرف ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ ود دا پیس ود دا شارٹ پچ وہ زیادہ تنگ کریں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, آپ نے جو بات کی ہے نا اولی پوپ کی, وہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. مائیکل وان اس کے بارے میں یہ وہ کہہ چکے ہیں, اور آسٹریلین اخبارات نے بھی ان کو کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ. بڑا سمپل انہوں نے کہا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ. سی ہی از ڈوئنگ ون تھنگ, اسپلیش
ہر چیز کو باہر سے کھیلنا, اسپلیش, کیونکہ T20 دماغ میں بہت زیادہ اولی پاپ, کیونکہ ون آف دی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ODI کرکٹر کی بات کریں یا T20 کی, ہی از اے ویری گڈ پلیئر, کہ آپ کو چاہیے وہ مڈل آرڈر کے اندر ایگریسو اپروچ کے ساتھ جائے. لیکن اس پورے دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا, مجھے پتا ہے بیٹنگ پہ تو لوگ بات کریں, آپ کی بالنگ یونٹ کا تھا. آپ کی فیلڈنگ نے 6 کیچز چھوڑے, 6 سے 7 کیچز چھوڑے تھے فیلڈنگ کے اندر. بالنگ یونٹ کی بات کریں, جوفرا آرچر کا وہ جو آپ لیٹ سوئنگ کی بات کرتے ہو, جو آؤٹ سوئنگر ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے, میں نے میچ کے اندر نہیں دیکھا. آپ کی کوشش یہ تھی کہ اسٹیون اسمتھ سے جب ان کی وہ تلق کلامی ہو رہی تھی کہ آپ شارٹ پچ اور پیس سے ہی ڈرائیں, آپ شاید وہ تھنکنگ پروسیس ہے نا آپ کا بالکل ختم ہو چکا تھا. سیم وتھ کارس کی بات یار کریں, اس کے بعد رہ کیا گیا تھا جا کے کہنے کا, مجھے تو یہ نہیں سمجھ جوفرا آرچر جا کے میں کیا کس کہہ رہے سینس تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا آسٹریلیا کے لیتھل فاسٹ بالرز نہیں تھے جو ان کی پراپر بالنگ لائن اپ ہے, ان بالرز کی اگر آپ اٹھا کے ایوریج دیکھو بالنگ کی اور انگلینڈ کی دیکھو, وے ڈفرینس کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو لینتھ کو ہٹ کیا ہے, جہاں سے سوئنگ کیا بال کو, وہاں پر وہ نہیں کر رہے تھے آسٹریلین اپنے انگلش فاسٹ بالرز کی بات کریں. دوسرا سب سے بڑا ایک ایشو کیا تھا جس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑا, ایشو نہیں کی بات نہیں ہے, ایلیکس کیری کی وکٹ کیپنگ کو. کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ بات کرتے ہو آن دا سٹمپس جا کے وکٹ کیپنگ کرو, جہاں پر آپ 140 کو بھی آپ فیس کر رہے ہو, 138 کو بھی آپ فیس کر رہے ہو. مزے کی بات کیونکہ بال دونوں طرف سوئنگ ہو رہا تھا. لیکن آبجیکشن یور آنر, میں میری بات سنیں, میں تو آبجیکٹ نہیں, اوور رولڈ تو سمجھ نہیں کہنا تھا, انہوں نے کہا ہی نہیں. سسٹین دیکھا نا, دیکھ لیں وہ تیار ہیں اس چیز کے لیے. بیس بال انگلینڈ کے لیے کامیاب نہیں ہوتی. دوسری طرف ٹریوس ہیڈ آ کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وہ مار کے گیم ختم کر کے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ اور چلے جاتے ہیں. تو مطلب اس کا مطلب کہ مسئلہ شاید اپروچ کا نہ ہو, شاید اسکل لیول کا ہو. کیونکہ مائیکل وان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی بیس بال قصوروار نہیں ہے, وہ جو بیلنس کریٹ کرنا تھا ٹریڈیشنل اسٹائل آف کرکٹ اور بیس بال میں, وہ نہیں کر پائی ہے انگلش ٹیم. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اخبارات کہہ رہے ہیں از دس دا ورسٹ ایور ایشز ٹیم. اگر آپ پورے ٹیسٹ میچ میں دیکھو صرف ایک لڑکا 100 کرتا ہے, روٹ کرتا ہے نا 100. اگر آپ آسٹریلیا ٹیم کی بات کرو 100 کوئی بھی سکور نہیں کرتا, اسٹل وہ ٹیسٹ میچ جیتتے ہیں. اگر آپ اپروچ کی بات کر رہے ہو تو ان کا جو مڈل آرڈر جہاں سے آپ ٹیسٹ میچ کو لے کے چلتے ہو, اسمتھ کی آپ بات کر لیں, اس کے علاوہ آپ بات کر لیں ٹریوس ہیڈ کی آپ نے بات کی, ان کا وے آف تھنکنگ, لیبوشن کی بات کر لیں, جس طریقے سے وہ اپروچ کر کے لے کے چل رہے ہیں, مسئلہ انگلش کرکٹ بورڈ کی بیٹنگ کا ہے. آپ نے تو وہ کیچ بھی مجھے کل ہائی لائٹ کرایا, آپ لیبوشن کا کیچ آپ دیکھ لیں نا. جب آپ انگلش کرکٹ بورڈ کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں اس وقت مڈل آرڈر کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں ہے. روٹ آتے ہیں, ایک اننگز اچھی کھیلتے ہیں, دوسری اننگز کے اندر بلنڈر کر کے جاتے ہیں. سٹوکس کی بات کریں 50 اس نے بہت اچھا کیا جس وکٹ کے اوپر آپ کو ضرورت تھی, لیکن دوسرے اینڈ پہ جب ایک بندہ ہی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو مجھے بتایا نا کہ وہ کس طریقے سے اپروچ کرے گا. یعنی انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا ڈومیسٹک کرکٹ ہو یا لیگ کرکٹ ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہیز دا اسٹرانگسٹ سسٹم, ایسا ہی ہے؟ اٹ از, آپ انڈر 19 کا پلیئر تو جب آپ کا کوئی پلیئر وہاں پہ پرفارم کرے نا تو پھر اس کو ٹیم میں لے لیجیے گا لازمی. یہ ہوگا, ہاں یہ ہو گیا ہے, ہو گیا ہوا ایک سینس میں. یہ میں آپ کو خیر دے دیتا ہوں, وہ سائن ہونے کاغذات پہ ہو چکا, نہیں وہ سائن بھی ہو گئے. لیکن ایک میں نے کل بھی ایک بات آپ سے کی تھی کہ جب آپ پریمیئر لیگ سے اگر آپ نیچے مائنر لیگ کی بات کریں جہاں پر انڈر 19 کے کرکٹرز آتے ہیں کھیلنے کے لیے آسٹریلیا کے, وہ سائیکولوجیکلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, باڈی وائز تو ہیں, فاسٹ بالرز کی بات کریں سائیکولوجیکلی کہ بھائی وہ ٹف ٹائم آپ کو ہر پیریڈ میں دیتے ہیں. میں یہ جو سسٹم ہے نا, کیونکہ سنا نے بھی دیکھا ہے, یہ کھیلی بھی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کچھ ایک دو چیزیں وہاں کی بتائی تھی, لیکن ایک چیز جو مجھے کل سے بہت زیادہ انسپائر کر گئی نا, ایک تو ایلیکس کیری کی 45 سیکنڈ کی ہم نے ایک ہائی لائٹس دیکھی رہی, جس طریقے سے وہ کیپنگ کر رہے تھے, آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. اور یہ آسٹریلیا ہی کر سکتا ہے کہ ایسا ٹیکٹیکل موو کر کے انگلینڈ کو پزل کر گیا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, آئی سو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. میتھیو ہیڈن نے ایک ہائی لائٹ کا پیس کیا جس میں جب مائیکل نیسر جب آؤٹ کرنے کے بعد 5 وکٹس لے کر وہ بال لے کر باہر جا رہے تھے, تو سب سے پہلے ان کو آ کر گلے ملے اور مبارکباد دی نیتھن لائن نے. یہ وہی نیتھن لائن ہے جن کو اس میچ میں باہر بٹھا کے مائیکل نیسر کو انکلوڈ کیا گیا, اور یہ وہی نیتھن لائن ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ میگرا کا ریکارڈ توڑنے لگے تھے, 1 یا 2 ہی وکٹس رہ گئی تھی تو ان کو کھلا دینا چاہیے. تو میتھیو ہیڈن نے کہا کہ دس از واٹ دس ٹیم از آل اباؤٹ. ایبسلیوٹلی. میں نے نیتھن لائن کا ایک انٹرویو بھی سنا جب وہ جس وقت ان کو ٹیم سے باہر نکالا گیا اور بڑی دیر میں ان کو پتہ چلا, گراؤنڈ کے آنے کے قریب ان کو پتہ چلا, تو کافی فیومنگ تھے, غصے میں تھے اور کہتے کہ میں ابھی ٹائم لے رہا ہوں, میں ابھی بات نہیں کر رہا. اور یہ وہ فریڈم ہے جو وہ پلیئرس کو دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک فیصلہ کیا جو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ہضم کرنا, تو ابھی پلیئر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, پہلی چیز. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ میرا ابھی صرف فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ جو میری ٹیم کو اندر ریکوائرمنٹ ہے میرے سے, میں صرف اس کو پورا کروں. باقی جو میرے انٹرنل چیزیں چل رہی ہیں, ہاؤ آئی فیل, اوبویسلی آئی فیل گٹڈ, میرا اس گراؤنڈ پہ ریکارڈ بہت زبردست ہے, آئی ہیو بین ڈوئنگ امیزنگ آن دس گراؤنڈ, پر ابھی کے لیے اگلے 4-5 دن کے لیے میرا فوکس صرف یہ ہے کہ میرے
میری ٹیم کو اندر جو چاہیے میں صرف وہ کروں. سو وہ اتنا انگرینڈ ہے ان لوگوں کے اندر کہ ٹیم سپورٹ کا مقصد کیا ہے. آپ جتنا مرضی گریف کر رہے ہوں ایز اے پلیئر, آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کھیل بھی رہا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ کسی میرٹ پہ کھیل رہا ہے, کسی ٹیم اسٹریٹجی کے اوپر کھیل رہا ہے. انگلینڈ نے بھی زیادہ اسپنرز نہیں کھلائے اس پچ کے اوپر, سیم زیادہ یوز کی گئی, تو آسٹریلیا کو بھی ہمیں وہ کرتے ہم نے دیکھا. لیکن ٹرسٹ, ان کو سسٹم پہ یہ ٹرسٹ ضرور ہے. ہاں اس کو غصہ ضرور تھا کہ مجھے کمیونیکیٹ لیٹ کیا گیا, ہاں میں کھیل سکتا تھا, وہ ساری بات اس نے وہ بھی اپنا ایکسپریس کر سکا کہ ہاں آئی فیل گٹڈ. بٹ دوسری طرف ان کا فوکس جو تھا وہ ٹیم اسپرٹ کے اوپر تھا, اور یہ چیز جو ہے یہ آسٹریلین کرکٹ کو باقی جگہ سے وہ مختلف کرتی ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو بہت تگڑے پلیئر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک کو آپ کو باہر بٹھانا پڑے گا, آپ کو اس کو اسکواڈ میں سے باہر نہیں پھینکنا پڑتا. ہمارا پرابلم کیا آتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے پلیئر کی بات کرتے ہیں ہم گھبرا کے اس کو اسکواڈ سے ہی باہر کر دیتے ہیں, جیسے بابر رضوان کے ساتھ کیا کہ بھئی ہم ان کو بینچ پہ نہیں بٹھا سکتے کیونکہ وہ اتنا بڑا نام ہے, اگر ہم نے اسکواڈ میں رکھا تو ہم نے کھلانا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک ٹیم سپورٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس میں آپ کبھی آپ کے اوپر مشکل ٹائم بھی آتا ہے, آپ سے نہیں پرفارم ہو رہا ہوتا, آپ باہر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, پریشر آف کر سکتے ہیں. سو یہ جو انوائرمنٹ ہے وہاں پر آسٹریلیا میں وہ اس طرح کا, اور اس میں وہ پرائڈ لیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ورلڈ 11 جب کھیلا تو جو واٹر گرل تھی وہ انگلینڈ کی لوکل لڑکی تھی, 12واں جو ہمارا پلیئر تھا, اس نے سب سے پہلے صبح آ کے سب کے نمبرز پوچھے, شرٹ نمبرز, نام پوچھے, اور آ کے سب سے پہلے پوچھا آپ پانی پینا چاہیں گے, گیٹوریٹ پینا چاہیں گے, جوس پینا. ہم لوگوں کے یہاں پہ ایسا کوئی کلچر نہیں تھا, ایک پانی جاتا تھا یا جوس سب کو بتا دیتے یہ بوتل. تو وہ اس نے وہ سب چیزیں یاد لسٹ بنایا اور اس نے ہر اس پلیئر کی بوٹل میں وہی چیز ڈالی. سو جو 12واں پلیئر ہے نا اس کی بھی رول میں اتنی ایکسیلنس میں نے دیکھی وہاں پر, میں نے کہا بھائی اس لیے یہ لوگ یہاں پر ہیں. بالکل. سو وہ جو 12واں پلیئر ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ پانی پلانا, نہیں, اس کا بھی ایک میتھڈ ہے, اس کا بھی ایک سوچ ہے کہ اس نے اس کو کنٹریبیوشن ہے بالکل, اور کنٹریبیوشن, اینڈ آئی تھنک دیٹ واٹ ڈیفائنز اٹ ایز ویل. لیکن آئی تھنک ہمارے بھی جو ٹیم 360 کے جو مزید پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ وہ پوچھ لیا کریں کہ جوس ہے, پانی ہے, چائے ہے, کافی ہے, تینوں کو چاروں کو الگ الگ بھی چاہیے ہو سکتی ہے. تو ہاں تو ان کے لیے بھی ایک آئیڈیا ہم نے دے دیا ان کو. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اچھا وہ ایک نہیں آپ 2 لے لیں میری طرف سے, لیکن پھر آپ ڈیلیور کر دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مجھے کہا گیا ہے میں نے کہا میں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرا دوں. لیکن آئی تھنک ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے, اور بہت سارے فینس تو ناراض ہیں ہی, لیکن اب ان کے لیجنڈس کی طرف سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ برینڈن مکلم تھینک یو ویری مچ. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ 5-0 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں خبر بھی آئی کہ جو پلیئرز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں آسٹریلیا میں ایک اور جگہ, اور وہ کچھ چھٹی منانا چاہ رہے ہیں, ٹریننگ نہیں کرنا چاہ رہے. تو چیزیں بڑی آئی تھنک ڈیفیکلٹ چل رہی ہیں انگلش کرکٹ کے لیے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.